अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। आज हम पढ़ रहे हैं 26वां सिपारा और शुरू हो रहा है सूरह अल अहक़ाफ। ये मक्की सूरत है और इसमें 35 आयतें और 4 रुकू हैं। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम। हरूफ मुक़त्तआत। इस किताब का हरूफ मुक़त्तअ एक और आयत पढ़ते हैं। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। इस किताब का उतारना गालिब और हिकमत वाले अल्लाह ताला की तरफ से है। ये जो सूरह अहक़ाफ है, अहक़ाफ के माने हैं रेत के लंबे टीले, और ये जो कौम आद के मस्कन की तरफ इशारा है जो यमन और अमान के दरमियान में वाक़ है। इस किताब का उतारना गालिब और हिकमत वाले अल्लाह ताला की तरफ से है। हमने आसमानों और ज़मीन और इन दोनों के दरमियान की तमाम चीज़ों को बेहतरीन तदबीर के साथ एक ही मुद्दत मुअय्यन के लिए पैदा किया है, और काफिर लोग जिस चीज़ से डराए जाते हैं मुंह मोड़ लेते हैं। आप कह दीजिए, भला देखो तो जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे भी तो दिखाओ कि इन्होंने ज़मीन का कौन सा टुकड़ा बनाया है या आसमान में इनका कौन सा हिस्सा है। अगर तुम सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब, कोई इल्म जो नकल किया जाता हो मेरे पास ले आओ। अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार यही पूछ रहे हैं, यही बता रहे हैं कि तवज्जो दिला रहे हैं हमें कह रहे हैं कि उलुल अल्बाब में से बन जाओ और अक्लमंदों में से बन जाओ, गौर व फिक्र करो। और इससे बढ़कर गुमराह और कौन होगा जो अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारता है जो क़यामत तक इसकी दुआ कबूल ना कर सकें, बल्कि इनके पुकारने से महज बेखबर हों। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार हमें ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की इबादत करो, वही हमारा माबूद है, वही हमारा इलाह है, शिरक ना करो। इब्न क़य्युम रहमतुल्लाह कहते हैं कि शिरक अकबर में से एक किस्म ये है कि इंसान मुर्दों से तलब करे, दिल का हाल सुनाए उनको जाकर। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें इस शिरक से महफूज रखे। आयत नंबर 6। और जब लोगों को जमा किया जाएगा तो ये इनके दुश्मन हो जाएंगे और इनकी परस्ती से साफ इनकार कर जाएंगे। फिर वो लोग खुद इनकार कर देंगे, और इन्हें जब हमारी वादे आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो मुनकिर लोग सच्ची बात को जबकि इनके पास आ चुकी है कह देते हैं कि ये तो सरी जादू है। क्योंकि जब दीन का काम पहुंचाते हैं, अल्लाह की बात पहुंचाते हैं, अल्लाह एक है, अल्लाह इलाह है, हमारा माबूद है, तो फिर इस बात से लोगों को बहुत गुस्सा आता है। अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन फिर उसके साथ में दूसरे माबूदों को भी मानते हैं कि पानी बरसाने वाला कोई है और है, रोजी देने वाला कोई और है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना ताला बार बार फरमा रहे हैं कि अल्लाह एक है, बस उसी की इबादत करो। क्या वो कहते हैं कि इसे तो इसने खुद घड़ लिया है? आप कह दीजिए कि अगर मैं ही इसे बना लिया हूँ तो तुम मेरे लिए अल्लाह की तरफ से किसी चीज का इख्तियार नहीं रखते। तुम इस कुरान के बारे में जो कुछ कह सुन रहे हो इसे अल्लाह खूब जानता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाही के लिए वही काफी है और वो बख्शने वाला मेहरबान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह ही सही फैसला करने वाला है। आपने पहुंचा दिया हमें, हम तक पहुंच गया आपका पैगाम। बस अब हमारा क्या काम है, समझना बताना कि हमने सुन ली और हमने इताअत कर ली। आप कह दीजिए कि मैं कोई बिल्कुल अनोखा पैगंबर तो नहीं, ना मुझे ये मालूम है कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो सिर्फ इसी की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही भेजी जाती है, और मैं तो सिर्फ अलैलान आगाह कर देने वाला हूँ। यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है, साफ बता रहे हैं, खुले अल्फाज में बता रहे हैं, और ये तो हमें समझ भी आ रहा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ही में से भेजा, और हम ही में से आपने उनको उठाया और अशरफुल मखलूक़ात में से आपको चुना। फिर बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही भी भेजी। हाँ,
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے پاس میں وحی بھی بھیجی، قرآن بھی بھیجی اور پڑھ کر سنانے والا بھی بھیجا، پھر بھی تم نہیں مانتے۔ آپ کہہ دیجئے اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اسے نہ مانا ہو، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی گواہی بھی دے چکا ہو اور وہ ایمان بھی لا چکا ہو اور تم نے سرکشی کی ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا۔ اب جس نے نہیں ماننا ہے اور جس نے طے کر لیا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں سننی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے کان اور آنکھ اور اس کے اعضاء بند کر دیتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی اور اس کو ہدایت نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہمیشہ ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، یا اللہ مجھے وہ علم عطا فرما جو آپ نے ہمارے لیے چن لیا ہے، یا اللہ مجھے اس کی ہدایت دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے لے کر آئے ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی ہے، دعاؤں سے ملے گی ہمیں یہ ہدایت اور یہ علم۔ آیت نمبر 11، اور کافروں نے ایمانداروں کی نسبت کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے سبقت کرنے نہ پاتے، اور چونکہ انہوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی، پس یہ کہہ دیں کہ قدیمی جھوٹ ہے۔ آیت نمبر 12، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب تصدیق کرنے والی عربی زبان میں، تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو بشارت دے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جس نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اور جس نے مان لیا، قرآن کو تھام لیا اور سنتوں کو تھام لیا، تو پھر اس پر کوئی غم نہ ہوگا۔ دیکھیے کتنا بڑا مرتبہ ہے ایمان لانے کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ان پر کوئی غم نہ ہوگا، مطمئن ہوں گے۔ ایسے دل مطمئن ہوں گے جس نے مان لیا، دل سے طے کر لیا کہ میں نے اللہ کو ایک مان لیا اور یہ قرآن کو ہاتھ میں تھام لیا اور سنتوں کو تھام لیا۔ تو اہل جنت میں جو سدا اسی میں رہیں گے، ان اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری دے دی، بتا دیا کہ جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر اب بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون۔ یہ تو اہل جنت کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر خوشخبری بھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ اہل جنت کے لیے۔ تو اہل جنت میں جانے کے لیے، اہل جنت بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اس کی بہت کوشش کرنی ہوگی، تھوڑی بھی نہیں، بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی۔ اور جنت کے بھی 100 درجے ہیں، ہر ایک کا حساب جو جنت میں جانے کا ہوگا وہ اس کے اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ اب ان 100 درجوں میں اعلیٰ درجے پہ کون جاتا ہے؟ جنت الفردوس میں کون جائے گا، اور پھر جنت میں کون جائے گا؟ اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جہنم کو بغیر دیکھے، جہنم میں بغیر داخل ہوئے کہ جنت میں جانا، یہ اصل ہماری کامیابی ہے۔ اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے، جنت میں جانے کے لیے اس کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو جنت میں جانے کے بہت سے کام ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں کی خدمت کرنا، اور پھر جنت میں جانے کے لیے آپ 12 سنتیں پڑھیں، ہاں، اور پھر چاشت کی نماز پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں راستے بھی بتا دیے کہ ہم کیسے جائیں جنت میں، جنت میں ہم کیسے داخل ہوں۔ یہ سارے کام کر کے ہم داخل ہو سکتے ہیں جنت میں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 15، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اس کی ماں نے اسے تکلیف جھیل کر پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اسے جنا۔ اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو کہنے لگا، اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد بھی صالح بنا۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تب دیکھو یہاں پر یہ دعا بھی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، یہاں پر دیکھیے آپ دعا ہے نا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا۔ اب پھر یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے، قَالَ رَبِّ أَعُوذِنِي أَنْ أَشْكُرَ۔ یہ دعا بھی بہت پیاری ہے، بہت پیاری دعا ہے۔ یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، اور پھر یہ دعا کب مانگنی چاہیے؟ ہر وقت ماننی چاہیے اپنی اولاد کے لیے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد انسان کو عقل آتی ہے، ماں باپ کا احساس ہوتا ہے، ماں باپ کی تکلیف کے بارے میں پتہ چلتا ہے، جب اس کو خود کو اولاد ہو جاتی ہے۔
तो ये बड़ी प्यारी दुआ है, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ है, हमें मांगना चाहिए। फिर ये दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज़ अलैहिस्सलाम को भी सिखाई थी, माज़ सहाबी को भी सिखाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ माज़ को सिखाई थी, बहुत प्यारी दुआ है ये। तो आगे चलते हैं। आयत नंबर 16, यही वो लोग हैं जिनके नेक आमाल तो हम कबूल फरमा लेते हैं और जिनके बदआमाल से दरगुजर कर लेते हैं, ये जन्नती लोगों में से हैं, इसे सच्चे वादे के मुताबिक जो इनसे किया जाता है। अल्लाह सुब्हाना ताला के जो वादे हैं वो सच्चे हैं, वो पूरे होकर रहेंगे। लेकिन थोड़ी सी मुश्किलात, थोड़ी सी तकलीफें, वो तो हमें उठानी होगी। जन्नत में जाने के लिए हमें कुछ तो करना होगा, मुश्किलात को उठाना होगा, अपने आप पर सब्र करना होगा, अल्लाह सुब्हाना ताला के बताए हुए रास्तों पर चलना होगा, सुन्नतों पर चलना होगा, फिर कहीं जाके आगे हमें जन्नत मिलेगी। तो ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए बेहतरीन घर बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन अपना घर जन्नत में ऐसे पहचान लेगा जैसा कि दुनिया में रहता है, वो दुनिया में उसका घर है, उससे भी ज्यादा पहचान लेगा वो अपना जन्नत का घर। आयत नंबर 17, और जिसने अपने माँ बाप से कहा कि तुमसे मैं तंग आ गया, तुम मुझसे यही कहते रहोगे कि मैं मरने के बाद फिर जिंदा किया जाऊंगा, मुझसे पहले भी उम्मतें गुजर चुकी हैं, वो दोनों जनाब बारी में फरियादें करते हैं और कहते हैं कि तुझे खराबी हो तो ईमान ले आ, तू तुझे खराबी हो तो ईमान ले आ, बेशक अल्लाह का वादा हक है। वो जवाब देता है, ये तो सिर्फ अगलों के अफसाने हैं। अब इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला जो माँ बाप के दर्जे बताए हैं, थोड़े से मैं बताना भूल गई कि माँ का दर्जा ज्यादा है, बाप से 3 दर्जे ज्यादा है माँ का। और माँ की फर्माबरदारी करना और माँ बाप की खिदमत करना, इससे हमारे गुनाह भी माफ होते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला इससे खुश होते हैं। जिसके पास माँ बाप हैं, बहुत खुश नसीब वो लोग हैं कि अपने माँ बाप की खिदमत करके, माँ का ख्याल करके जन्नत में जाते हैं, जन्नत की तैयारी करते हैं। तो हमें भी करना चाहिए अपने माँ बाप की खिदमत और माँ बाप का प्यार, माँ बाप को कुछ ना कुछ तोहफे देते रहना चाहिए, माँ बाप से जाके रोजाना मुलाकात करना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी बात करनी चाहिए, उनके पास थोड़ी सी देर बैठनी चाहिए। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि माँ ने तकलीफ पे तकलीफ उठाई, जब उसने पेट में रखा तकलीफ उठाई, जब उसने पैदा किया उस वक्त तकलीफ उठाई, फिर जब उसने दूध पिलाया उस वक्त तकलीफ उठाई। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि बाप से, माँ के, बाप के भी बहुत है दर्जे, बाप भी कमा के लेकर आता है, मेहनत करता है घर में, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने माँ को 3 दर्जे ज्यादा दिए हैं, जो उसने हमल भी उठाया, फिर उसको दूध पिलाया, फिर उसकी विलादत करी। जिसमें एक वाक़ा भी आता है ना कि कोई एक शख्स अपनी माँ को कांधे पे उठा के तवाफ कर रहा था, तो फिर उसने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से सवाल किया, क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? तो फिर उमर फारूक ने कहा, नहीं, तूने, जब माँ ने तुझे पैदा करने के लिए तकलीफ उठाई, जो उसको दर्द हुआ, उसका भी तूने हक अदा नहीं किया। तो ये है माँ बाप के हुकूक। आजकल हम बहुत बदतमीजी, बहुत नालायकी करते हैं माँ बाप के साथ। हर घर की ये कहानी हो गई है। हमें बताना चाहिए बच्चों को, ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर है। हम बच्चों को नहीं बताते, बच्चों को तालीम दें, माँ बाप का हक बताएं, माँ बाप के हुकूक बताएं, माँ बाप का कैसा ख्याल रखना चाहिए, माँ बाप की कैसी इज्जत करनी चाहिए, माँ बाप से कैसी बात करनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई तो दुनिया की बहुत कर ले रहे हैं, दुनिया का एजुकेशन तो बहुत है, एमएस कर ले रहे हैं, डिग्री ले ले रहे हैं, सब हो जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना चाहिए, माँ बाप के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए, ये इस इल्म में हम पीछे रह गए हैं। तो हमें बताना है अपने बच्चों को, क्योंकि फिर हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। प्यार से बताएं, बेहतरीन तरीके से बताएं, लेकिन बच्चों को बताएं कि माँ बाप की ये हुकूक है, माँ बाप की ऐसी फरमाबरदारी करो। एक वाक़या आता है ना, जो जुरैज, एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, उनकी माँ ने उनको पुकारा, हदीस का मफहूम बता रही हूँ, उनकी माँ ने उनको पुकारा तो फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया, नमाज पढ़ रहे थे, फिर उन्होंने नमाज में कहा, हाय मेरी नमाज, फिर मेरी माँ आवाज दे रही है, मैं क्या करूं। फिर माँ ने दोबारा पुकारा, फिर भी आपने जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बार माँ ने पुकारा, फिर भी आपने नमाज में से जवाब नहीं दिया, यही कहा, हाय मेरी नमाज, या अल्लाह मेरी माँ पुकार रही है, लेकिन जवाब नहीं दिए। फिर जब तीसरी बार भी जवाब नहीं आई तो फिर माँ ने बद्दुआ दी, जुरैज को मौत ना आए जब तक कि वो बदमाश औरतों का मुंह ना देख ले। फिर उसी एरिया में जब एक औरत रहती थी, हामिला औरत थी वहां पर, फिर उसको बच्चा हुआ, फिर नहीं, उसने ये इल्जाम लगा दिया जुरैज पे कि ये बच्चा उसका है। फिर वो आए उतर के ऊपर से, जहां भी थे अपने
कमरे में से बाहर आए, निकल कर आए, वो औरत को बुलाए, फिर बोले वो बच्चे को लेकर आ, फिर बच्चे को लेकर आए, तो फिर बच्चे ने बोल पड़ा कि फलाना फलाना मेरा बाप है। तो नफिल नमाज में हम माँ को जवाब दे सकते हैं। माँ ने अगर पुकारा है, अगर कुछ उसको सख्त जरूरत है, तो नफिल नमाज में हम माँ को जवाब दे सकते हैं। फिर इसमें एक और एक वाक़या भी आता है ना, अस्मा का, उनकी वालिदा मुशरिक थी, तो जब वो अपनी बेटी के पास आई कुछ मदद के लिए, तो फिर सलमा ने जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या मैं अपनी माँ की मदद कर सकती हूँ। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल, अहसन अखलाक से पेश आओ माँ के साथ। तो माँ के तो ये दर्जे हैं। हाँ, वो बात ना माने माँ बाप की जो गलत बात है, जैसा कुफ्र की बात है, बिद्दतों की बात है, प्यार से समझाएं उनको। क्योंकि अब अगर हमारे पास इल्म आ गया तो माँ बाप के पास नहीं आया, तो हमारा काम है कि हम माँ बाप को समझाएं। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप ने हमें इल्म दिया ना, तब हमारा काम है ये वापस उनको देना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के साथ खैर व आफियत के फैसले करे, हम सबको बेहतरीन इल्म अता फरमाए। आयत नंबर 18, वो लोग हैं जिन पर अल्लाह के अजाब का वादा सादिक आ गया, इन जन्नात और इंसानों के गुरोहों के साथ जो इनसे पहले गुजर चुके हैं, यकीनन नुकसान पाने वाले हैं, नुकसान पाने वाले थे। और हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे, ताकि इन्हें इनके अमाल के पूरे बदले दें और इन पर जुल्म न किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये जिन्नात ने सुना, और जब उन्होंने सुना तो सुनते ही एक ही बार में उन्होंने मान लिया। हम तो कितनी बार कुरान पढ़ चुके हैं सारी जिंदगी में, लेकिन हम मान के ही नहीं देते। जिन्नात ने एक बार सुना कुरान को, और फिर गौर से भी सुना, फिर उस पर अमल भी किया, फिर आगे भी पहुंचा दिया। तो इससे हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम कई बार सुन चुके हैं, लेकिन ना खुद अपने आप अमल करते हैं, ना आगे पहुंचाते हैं। करते भी हैं बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, किसी से गिला शिकवा नहीं है या किसी के ऊपर नुक्ता चुननी नहीं है। अपने आप को चेक करना है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, कहाँ तक है मेरा अमल, मैं कैसे पहुंचा रही हूँ, जो भी बात मेरे पास आ पहुंची क्या मैं पहुंचा रही हूँ आगे। आयत नंबर 19, और हर एक को अपने अपने अमाल के मुताबिक दर्जे मिलेंगे, ताकि इन्हें इनके अमाल के पूरे बदले दे दें और इन पर जुल्म न किया जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला नहीं चाहते कि हम पर जुल्म करें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने तो हमारे लिए जन्नत बना के रखी है। ये हम ही हैं कि अपने गुनाहों की वजह से, अपने बदआमलियों की वजह से हम गलत काम करके हम जन्नत से दूर होते जा रहे हैं। आयत नंबर 20, और जिस दिन काफिर जहन्नुम के सिरे पर लाए जाएंगे, कहा जाएगा तुमने अपनी नेकियां दुनिया की जिंदगी में ही बर्बाद कर दी और इनसे फायदे उठा चुके हैं, बस आज तुम्हें जिल्लत के अजाब की सजा दी जाएगी। इस बास के तुम जमीन में नाहक तकब्बुर क्या करते थे, और इस बास भी के तुम हुक्म अदूली क्या करते थे। और आद के भाई को याद करो, जबकि इसने अपनी कौम को अहकाफ में डराया, और यकीनन इससे पहले भी डराने वाले गुजर चुके हैं, और इसके बाद भी ये कि तुम सिवाय अल्लाह ताला के किसी और की इबादत ना करो, बेशक मैं तुम पर बड़े दिन के अजाब से खौफ खाता हूँ। कौम ने जवाब दिया कि आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें अपने माबूदों की परस्ती से बाज रखें, बस अगर आप सच्चे हैं तो जिस अजाब का आप वादा करते हैं इसे हम पर डाल दें। अब आप देखिए, अल्लाह अकबर, अजाब नहीं आता, बार बार अजाब पूछ रहे हैं, फिर ये भी कर रहे हैं कि अजाब कब आएगा, अजाब जो वादा करे थे वो हम पर डाल दें। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिनहुम। हमें अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें करने से महफूज रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हम जो भी करें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला की रजा के लिए, उसके दीदार के लिए करें, और जो बात हमारे पास पहुंच गई बस हम मान लें उसको। आयत नंबर 23, हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने कहा, इसका इल्म तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो जो पैगाम देकर भेजा गया था वो तुम्हें पहुंचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो, जहालत बरत रहे हो। फिर जब इन्होंने अजाब को बसूरत बादल देखा अपनी वादियों की तरफ आते हुए, तो कहने लगे ये अबर हम पर बरसने वाला है, नहीं बल्कि दरअसल ये अबर वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। हवा जल्दी कर रहे थे, एक बार, हवा है जिसमें दर्दनाक अजाब है। ये लोग जो मांग रहे थे, फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने भेज दिया, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज को हलाक कर देगी। बस वो ऐसे हो गए कि बजुज इनके मकानात के और कुछ दिखाई न देता था। गुनाहगारों के गुरों को हम यूं ही सजा देते हैं। ये अल्लाह सुब्हाना ताला की अजाब है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से सजा है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर चीज को मुय्यन वक्त के लिए मुकर्रर करके रखा है। अब ये लोग जो बार बार कहते थे कि अजाब कब आएगा कब आएगा, उसका वक्त मुकर्रर है। आज यही कहते हैं ना सब कि ये काफिर लोग इतनी खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर एक को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ रखा है।
پھر سب کی پکڑ ہوگی۔ اور بالیقین ہم نے قوم عاد کو وہ مقدور دیے تھے جو تمہیں دیے بھی نہیں، اور ہم نے انہیں کان، آنکھیں اور دل بھی دے رکھے تھے، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا۔ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوم عاد کو جو دیے تھے مقدور، وہ آج کی قوم کے پاس تو نہیں ہے۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے مان کے نہیں دیا، لیکن ان کے کانوں اور آنکھوں اور دلوں نے انہیں کچھ بھی نفع نہ پہنچایا، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرنے لگے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی ان پر پلٹ آئی۔ مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے مذاق۔ اگر کہیں پر دین کا مذاق ہو رہا ہے، کوئی دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو فوراً وہاں سے اٹھ جائیں، ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں یا وہاں نہ بیٹھیں۔ دین کا مذاق اڑانا ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتوں پہ نکتہ چینی کر رہے ہیں، یا ہمیں وہ بات پسند نہیں ہے، کیونکہ دین کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے نا، بہت جگہوں پہ اڑایا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ یہ تو بہت پاک دامن بن گئی ہے، یہ تو بہت حجاب لینے والی بن گئی ہے، یہ تو بڑا عبایا پہننے والی ہو گئی ہے، یہ تو جھوٹ نہیں بولتی، فلاں فلاں فلاں، جس کی جو مرضی ہے بولتے ہیں نا، کچھ نہ کچھ تو بولتے ہیں۔ تو یہ دین کا ہی مذاق ہوا نا، کیونکہ ہم دین کے جو کام کر رہے ہیں اس پہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ارے یہ تو بڑی پاک ہے، یہ تو جھوٹ بولتی ہی نہیں ہے، ارے یہ تو کسی کی غیبت نہیں سنتی، بھائی یہ تو چلے جائے گی اٹھ کے۔ تو یہ دین کا مذاق ہوا نا۔ ہاں بالکل، ہم نہیں کرتے غیبت، ہم نہیں بولتے جھوٹ، بالکل بھی شرمندہ نہ ہو اس بات پہ۔ ہاں ہم نہیں بولتے، ہم کو نہیں چاہیے عذاب، ہم کو نہیں چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی، ہم کوشش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 27، اور یقیناً ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور ہم نے اپنی طرح طرح کی نشانیاں بیان کر دی تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ بس قرب الہی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے سوا جن کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ تو ان سے کھو گئے، بلکہ دراصل یہ ان کا محض جھوٹ اور بالکل بہتان تھا۔ ہر بات میں ان کا بہتان اور محض اور جھوٹ ہی کرتے تھے یہ۔ آیت نمبر 29، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، پس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب پڑھ کر ختم ہو گیا تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے۔ تو یہی عمل ہمارا بھی ہونا چاہیے، جب قرآن پڑھی جائے، سنی جائے، قرات لگائی جائے تو خاموش ہو جائیں، اور پھر جیسے جو علم ہمارے پاس آ گیا وہ آگے پہنچائیں۔ جو بھی علم آ گیا، جو بھی اچھی بات ہے، جو بھی بات آپ کو یاد ہے یا اچھی ہے قرآن سے سنت سے، وہ آگے ضرور پہنچائیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ہم تراویحوں کے لیے جا رہے ہیں، آج کل ہم کتنی باتیں کرتے ہیں لوگ وہاں پر بیٹھ کے، قرآن برابر سے سننے نہیں دیتے، قرآن برابر سے سنائی نہیں دیتا، اور جو سننا چاہتے ہیں، جو دل لگا کے قرآن اور تلاوت سننا چاہتے ہیں، تراویح پڑھنا چاہتے ہیں، ان کی تراویح میں بھی خلل ہوتا ہے، ان کا بھی دماغ ہٹ جاتا ہے۔ یہ تو انسان کی فطرت ہے نا، جب کوئی 2 بندے 3 بندے بات کرتے ہیں تو اس کا رجحان اس طرف ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کمزور بنائے گئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو جو بات کر رہے ہیں ان کو بڑے پیار سے ہم سمجھا سکتے ہیں، اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنی ہے، آپ کو قرآن نہیں سننی ہے، تو آپ باہر چلے جائیں، کہیں دور چلے جائیں۔ یا بچے شور کر رہے ہیں، بچوں کو کہیں دوسری طرف الگ بٹھائیں۔ لیکن ہم بچوں کو بولنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا، کیونکہ جب بڑے خود اچھا عمل کریں گے تو پھر بچے فالو کریں گے۔ جب بڑے خود اتنی باتیں کر رہے ہیں تو پھر بچے کو کیسے چپ کرائیں گے؟ نہیں کرا سکتے نا۔ بہت باتیں کرتی ہیں عورتیں، کریں ضرور کریں، لیکن یہ جگہ نہیں ہے۔ جب جنوں نے سنا کہ قرآن پڑھی جا رہی ہے تو وہ خاموش ہو گئے، لیکن ہم نہیں خاموش ہوتے۔ جب اگر ہم کہتے بھی ہیں کسی کو خاموش ہونے کے لیے تو پھر وہ برا مان جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین کی اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ جنوں کی بات سنیں، آپ کتنا پیارا بیان دے رہے ہیں۔ ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے، جب کسی کو کوئی بات سمجھائے تو پیار سے۔ اب یہاں پر ہمیں دعویٰ کرنے کا بھی پتا چل رہا ہے کہ جب کسی کو سمجھائیں تو پیار سے سمجھائیں، دلیل کے ساتھ سمجھائیں کہ ان کے دل میں بات اتر جائے۔ آیت نمبر 31، اے ہماری قوم، اللہ کی بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ تو استغفار کرنا ہے، ہمیں بہت استغفار کرنا ہے اپنی باتوں پہ، اپنے گناہوں پہ، اپنے رویے پہ، کیونکہ بعض دفعہ رویے بھی ہمارے ایسے ہو جاتے ہیں جو گناہ
گناہ میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جتنا ہو سکے استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں، خود بھی کریں، آگے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں کہ استغفار کے کیا فائدے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو شخص اللہ کے بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا، بس وہ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے مددگار ہوں گے۔ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے نہ تھکا، وہ یقیناً مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے؟ کیوں نہ ہو، وہ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اس کی یہ بات دیکھ لینا کہ وہ قادر ہیں۔ اگر یہی ہم دیکھ لینا تو پھر ہم سمعنا وطاعنا کریں گے ہر چیز پر۔ ہر چیز اسی نے بنائی ہے، اور مومن کے لیے، ہمارے لیے بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ پھر ہم مان کے ہی نہیں دیتے، پھر ہم کیسے کر لیتے ہیں یہ سارے غلط کام؟ ہم پھر کیسے جاتے ہیں دوسروں سے مانگنے کے لیے؟ ہم پھر کیسے جاتے ہیں دوسروں سے اپنی فریاد بتانے کے لیے؟ اللہ سے کریں، راتوں کو اٹھیں، جاگیں، رات کو نہیں اٹھ سکتے دن میں کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ، میں اپنے کیے ہوئے اعمال پہ، میں اپنے کیے ہوئے گناہ پہ توبہ کرتی ہوں، استغفار کرتی ہوں، تو ہی قادر ہے، تو ہی مجھے معاف فرمانے والا ہے، تو ہی بنانے والا ہے ساری دنیا کا، تو ہی پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جس دن جہنم کے سامنے لائے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ کیا حق نہیں ہے، تو جواب دیں گے ہاں قسم ہے ہمارے رب کی، حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اب اپنے کفر کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہم لا تجلنا منہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ اللہ نے ہمیں بہت مہلت دے دی ہے، اتنی عمر دے دی ہے، اتنی عمر گزر گئی ہے ہماری۔ ماں باپ کی جو بات ہے، ماں باپ کا جو تکلیف ہے، ماں باپ کا جو درد ہے، ماں باپ کی جو محبت ہے، وہ سہن کرنے کا بھی وقت ہم نے گزار دیا۔ 40 سال کی عمر بھی گزر گئی، اب 50 کی بھی ہو رہی ہے، اب 60 کی بھی ہو رہی ہے، تو کب مانیں گے ہم؟ مان لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے، جنت میں لے جانے والے کام ہے۔ اللہ قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائے میں ہوں گے۔ تو ڈھونڈ کے کوئی نہ کوئی ایسا کام کرے۔ میں کون سا کام کر سکتی ہوں، میں کس قابل ہوں، میرے میں کون سی بات کی صلاحیت ہے، میں کون سا عمل کروں جس سے اللہ میرا راضی ہو جائے۔ آیت نمبر 35، پس اے پیغمبر تم ایسا صبر کرو جیسا صبر عالی ہمت رسولوں نے کیا، اور ان کے لیے عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرو۔ یہ جس دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو یہ معلوم ہونے لگے گا کہ ان کی ایک گھڑی ہی دنیا میں ٹھہرے تھے، اور یہ ہے پیغام پہنچا دینا، پس بدکاروں کے سوا کوئی ہلاک نہ کیا جائے گا۔ اب دنیا میں تو اتنی مہلت ملی ہوئی ہے، اتنے سال ملے ہوئے ہیں، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ ایک پل، ایک گھڑی، ایک لمحہ لگے گا۔ تو کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے، ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے والا بنائے۔ اب ہم روزے رکھ کے بھی تو صبر کر رہے ہیں نا، تراویح نہ چاہتے ہوئے بھی جا کے پڑھ کے صبر کر رہے ہیں، کبھی تھک جاتے ہیں، کبھی نہیں جانا چاہتے، کبھی خوشی سے جاتے ہیں، کبھی تھک کر جاتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس دعاؤں کو، ہماری اس عبادتوں کو قبول کرے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اب شروع ہو رہا ہے سورہ محمد۔ یہ مدنی ہے اور مدنی صورت ہے، اور اس میں 38 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم ایمان لاؤ، تم مسلمین ہو جاؤ، تم اللہ کے اوپر توکل کر لو، اللہ کو قادر جان لو، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی رب ہے، اور کوئی نہیں ہے، اور کسی کے آگے ہمیں ہماری حاجت نہیں بتانی ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ہماری اصلاح کر دیں گے۔ جو کتاب آئی ہے اس کے ذریعے ہماری اصلاح کر دیں گے، اس کو پڑھنے کی توفیق دے دیں گے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دیں گے۔ آیت نمبر 3، یہ اس لیے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی اور مومنوں نے اس دین حق کی اتباع کی جو ان کے لیے اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ان کے احوال اسی طرح بتاتا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے اتنے لوگوں کے واقعے بتائے ہیں، پوری پہلی امتوں کے واقعے بتائے ہیں، ان پر کیسا عذاب آیا، وہ مان کے نہیں دیے، ہرگز نہیں مانے۔ تو آج ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم مان لیں، ہم مان لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کی دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں۔ ہم حالانکہ نماز میں کرتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، سارا دن میں 5 نمازیں، پھر ہر نماز میں کتنی رکعتیں، ہر رکعت میں ہم اہدینا الصراط المستقیم۔ کسی دن کیا کریں، اس کو معنی کے ساتھ پڑھ کے کھڑے ہوں نماز کے لیے، پہلے معنی سے پڑھ لیں سورہ فاتحہ کو، پھر اس کے بعد کھڑے رہیں، اور پھر جب صراط المستقیم آئے تو کہہ لیں اہدینا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے یہ دین، یہ قرآن، یہ سنتیں، یہ اس پر عمل کرنا، یہ میرے لیے نفعمند ہو جائے، مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، یا اللہ میرے لیے یہ ہدایت کر دے۔ صرف اپنے لیے دعا کریں سب سے پہلے، اور صرف اپنے لیے نہ کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی کریں، سب کے لیے۔ تو جب کافروں سے تمہاری مٹبھیڑ ہو تو گردنوں پر وار مارو، جب ان کو اچھی طرح کچل ڈالو تو اب خوب مضبوط قید و بند سے گرفتار کرو، پھر اختیار ہے کہ خواہ احسان رکھ کر چھوڑ دو یا فدیہ لے کر، تا وقت یا کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ تم سے ایک کا امتحان دوسرے کے ذریعے سے لے لے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کو بہترین اجر دے گا اپنے پاس سے، بہترین سے بہترین۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں کہ میرے پاس تو میں تو قادر ہوں، کن فیکون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کو ہٹا دے جو نہیں مانتی، جو ایمان نہیں لاتی، جو اپنے پیغمبروں کی بات نہیں مانتی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک رب نہیں مانتی، ایک الہ نہیں مانتی، دوسری قوم لے آئے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے طرف سے ہو، ہم کچھ کریں، ہمیں کچھ بہترین اجر مل جائے۔ تو اس میں بھی بہت ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کام کریں خوشی سے کریں، خوشی خوشی سے کریں۔ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ کام کروں، مجھے بدل نہ دینا پاک پروردگار، دوسری قوموں سے مجھے بدل نہ دینا، مجھے ہدایت دینا، پھر مجھے استقامت دینا۔ نمبر 5، انہیں راہ دکھائے گا اور ان کے حالات کی اصلاح کر دے گا، اور انہیں اس جنت میں لے جائے گا جس سے انہیں شناسا کر دیا جائے گا، جنت سے شناسا کر دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہاں جنت میں۔ لیکن کیسے رہیں گے؟ دنیا میں بہت محنت کرنی ہوگی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور ہم جو بھی نیک کام کر رہے ہیں، دین کی مدد کر رہے ہیں، دین کا کام آگے بڑھا رہے ہیں، تو اس کا بدلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ ہم جو کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں وہ ضائع نہیں جاتا۔ اور جو لوگ کافر ہوئے انہیں ہلاکت ہو، اور اللہ ان کے اعمال غارت کر دے گا۔ ان کے عمل کا جو بھی بدلہ ہے نا وہ دنیا ہی میں مل گیا بس ان کو، جو کچھ بھی یہ تھوڑا بہت اچھا کام کرے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا۔ آخرت میں تو صرف جو بدلہ ملے گا وہ صالحین کو، ذاکرین کو، شاکرین کو، قانتین کو، عابدین کو ملے گا، مومنین کو ملے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، بس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر اس کا معائنہ نہیں کیا کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا نتیجہ کیا ہو؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور وہ اس لیے کہ ایمان والوں کا کارساز خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس لیے کہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ ہمارا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، بس اللہ ہی میں توکل کرتی ہوں، اللہ پر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو علی کل شیء قدیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو علی کل شیء قدیر۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہوئے وہ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور چوپایاں مانند جو پایوں کے مانند کھا رہے ہیں، اور ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کتنی بستیاں جو طاقت میں تیری اس بستی سے زیادہ تھیں جس سے تجھے نکالا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا پس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل پر ہو اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کا برابر کام مزین کر دیا گیا ہو، برا کام مزین کر دیا گیا ہو، اور وہ اپنے نفسانی خواہشوں کا پیرو ہو؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔
जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो इतना सब्र कर रहा है, वो और गुनहगार दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो अपने ख्वाहिशों की पैरवी कर रहा है, हर बात दिल की मान रहा है, हर हुक्म दिल का मान रहा है, तो दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। इस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाला नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो जो नहरें हैं ना, जन्नत की बातें बता रहे हैं। अच्छा, मैं वो हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मैं थोड़ी सी शायद उसमें आगे पीछे कर दी दुआ में। इस जन्नत की सिफत जिसका परहेजगारों से वादा किया गया है, ये है कि इसमें पानी की नहरें हैं जो बदबू करने वाली नहीं। वो जो बदबू बिल्कुल नहीं करेगी, वो बिल्कुल करने वाला नहीं है। हम पानी रख देते हैं तो उसमें बदबू हो जाती है थोड़ी दिनों बाद। हम जो भी पानी पकड़ के रखते हैं उसमें बदबू हो जाती है। जो पानी बाहर बारिश के बाद भी ठहर जाता है, बदबू हो जाती है। लेकिन वहां के पानी में जो जन्नत में होगा उसमें बदबू नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर हमें जन्नत की नहरें और जन्नत का पानी, जन्नत की आराइश, जन्नत में जो चीजें हैं उस वो बता रहे हैं। और दूध की नहरें हैं जिनका मजा नहीं बदला, और शराब की नहरें हैं जिनमें पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत है, और नहरें हैं शहद की जो बहुत साफ हैं, और इनके लिए वहाँ हर किस्म के मेवे हैं, और इनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। क्या ये इसके मानिंद है जो हमेशा आग में रहने वाला है, और जिन्हें गर्म खौलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो इनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। अल्लाहुम्मा ला तजल्ना मिन्हुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जन्नत में जो पानी होगा वो खराब नहीं होगा, और जो दूध मिलेगा वो भी खराब नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का भी दूध खराब हो जाता है। और जो शहद की नहरें हैं, यहाँ से बेहतरीन शहद होगा। जो यहाँ पर शहद की मक्खी कर देती है शहद, उससे और बेहतरीन होगा। और फिर यहाँ पर हम नहीं पीते अंगूर का रस, जूस, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वहाँ पर जन्नत में हमें पिलाएगा, बहुत लजीज होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला सारा हमें बता रहे हैं, बता रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हारे लिए इतनी सारी नेमतें वहाँ रखी हैं जन्नत में। यहाँ पर परहेजगार बनोगे तो वहाँ जन्नत में पालोगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 16। और इनमें से बाज ऐसे भी हैं कि तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब तेरे पास जाते हैं तो अहले इल्म से बवजह गुंद ज़हनी और लापरवाही के पूछते हैं कि इसने अभी क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मुहर कर दी है और वो अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी कुरान पढ़ते, कुछ कहते, इनको समझ नहीं आता। फिर आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि अभी जो कह रहे थे ये क्या कह रहे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ऐसा न बनाए कि भाई कहीं पर कुरान की बात हो रही है, कहीं पर कुरान की महफिल हो रही है और कहीं पर दर्स हो रहा है, और हमने तकब्बुराना अंदाज में कुछ कह दिया। क्योंकि ज़बान से जब कोई एक कलमा निकलता है ना, तो अल्लाह की रज़ा का हो जाता है। जब ज़बान से कोई एक ऐसा कलमा निकलता है जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी हो जाती है, तो हम ऐसी कोई बात ना कह दें। इसके लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक़, कि अल्लाह मैं ऐसी बात करूँ जो तुझे पसंद आ जाए, जो मेरे लिए आफ़ियत बन जाए, जो मेरे हक़ में बेहतर से बेहतर हो जाए। तो ये कहते थे कि अभी क्या हुआ, क्या कह रहे थे? तो हम कुरान की बात सुन के ऐसा ना कहें। हम कोशिश करें कि हम इसको पढ़ें, मायने से पढ़ें, तफ़सीर पढ़ें, दिल लगाएँ। जहाँ भी मौका मिलता है, कुरान की क्लास है, मौका मिले जाएँ वहाँ पर अटेंड करें। कुछ अपने आप को ठीक करें, अपने आप को अपडेट करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की इस भेजी हुई किताब को पढ़ें कि आखिर अल्लाह चाहता क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं? हमसे क्या मुतालिबा कर रहे हैं? हमारे लिए इसमें क्या अहकाम है? ये ज़िंदा लोगों के लिए भेजी गई है, पढ़कर अमल करने के लिए, अपना तज़किया करने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए। आयत नंबर 17। वल्लज़ीना इहतदौ ज़ादहुम हुदन व आताहुम तक़वाहुम। और जो लोग हिदायत याफ्ता हैं, इन्हें अल्लाह ने इन्हें हिदायत में और बढ़ा दिया और इन्हें इनकी परहेज़गारी अता फ़रमाई। जब एक बार हिदायत मिल जाती है ना, तो फिर डट जाएँ, इस्तिक़ामत हासिल कर लें और दुआ करते रहें बार-बार। उस पर तकब्बुर ना करें, वरना हिदायत छिन जाएगी। फिर ये हिदायत मिल जाने के बाद क्या होता है, जब हमें मिल जाती है और हम सच्चे दिल से अमल करते हैं, तो फिर क्या होता है, एक नेकी दूसरे नेकी को खींच लाती है। जब एक नेक काम कर लेते हैं ना, तो दूसरा नेक काम करना आसान हो जाता है। अल्लाह माफ़ करे। इसी तरह जैसे कि पहली बार कोई गलत काम करते हुए, गुनाह करते हुए बहुत दिल घबराता है, बहुत परेशानी होती है। लेकिन जब एक बार कर लेते हैं ना, तो फिर हमारे दिल पे एक काला धब्बा लग गया, डॉट पड़ गया। फिर दोबारा करना आसान हो जाता है। तो नेकी भी इसी तरह, बुराई से बचते रहें
तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, दुआ करें और फिर नेकी के कामों में जुट जाएँ। एक नेकी दूसरी नेकी को ले आती है इंशाअल्लाह ताला। पहल करें, एक कदम चलें, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 कदम चल के हमारा हाथ थाम लेगा। आयत नंबर 18। तो क्या ये क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इनके पास अचानक आ जाए? यकीनन इसकी अलामतें तो आ चुकी हैं। फिर जब इनके पास क़यामत आ जाए तो इन्हें नसीहत हासिल करना कैसे मुमकिन होगा? सो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीन कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें। और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के हक में भी अल्लाह तुम लोगों की आमद और रफ्त की और रहने सहने की जगह को खूब जानता है। अब यहाँ पर देखें, हम अपने लिए इस्तग़फ़ार करें, अपने गुनाहों को देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी कोताहियों की, गुनाहों की माफ़ी मांगे। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि इस्तग़फ़ार करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पाक हैं, मासूम हैं, आपसे कहा जा रहा है इस्तग़फ़ार करें। तो फिर अब हम कहाँ खड़े हैं? कि जितनी भी इस्तग़फ़ार करें कम है हमारे लिए। हमारे काम बिगड़ते ही हैं हमारे अमाल की वजह से। हम खुद ज़ालिम हैं। आयत नंबर 20। और जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कि कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं की गई। फिर जब कोई साफ मतलब वाली सूरत नाजिल की जाती है और इसमें कत्ताल का जिक्र किया जाता है, तो आप देखते हैं कि जिन लोगों के दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जैसे इस शख्स की नजर होती है जिस पर मौत की बेहोशी तारी हो। बस बहुत बेहतर था इनके लिए। जब हुक्म आ गया जिहाद का, तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला इनके दिलों में जो है, जो मर्ज़ है इनके दिलों में, जो इनके दिलों में मुनाफ़िक़त है, वो बता रहे हैं। फरमान का बजा लाना और अच्छी बात का कहना, फिर जब काम मुकर्रर हो जाए तो अल्लाह अगर इसके साथ सच्चे रहें, तो इनके लिए बेहतरी है। और तुमसे ये भी बईद नहीं कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाए तो तुम ज़मीन में फ़साद बर्पा कर दो और रिश्ते नाते तोड़ डालो। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं रिश्तों को जोड़ो। हाँ, अगर कोई रिश्ते से आपको ऐसा लगे कि भई नहीं, थोड़ी सी जहालत होगी या उस रिश्ते से आपके लिए कुछ फितना महसूस होता है, तो लेकिन सलाम दुआ की हद तक रखें आप, लेकिन रखें। रिश्तों को जोड़ना हमें ज़रूरी है। हमारे लिए ये एक ज़िम्मेदारी है कि अपने प्यारों को कॉल करें, उनकी खैर खैरियत लें और रिश्ते जोड़ें। अगर कहीं पर आपका लग रहा है कि थोड़ा-सा फितना की बात है, तो बस सलाम दुआ से रखें ताल्लुक। आयत नंबर 23। उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाहु फ़असम्महुम वअमा अबसारहुम। ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह की फिटकार है और जिनकी समाअत और आँखों की रोशनी छीन ली है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दिए हैं ये आँख, कान, नाक, सारी चीज़ें, इतने आज़ा। अगर किसी एक पर भी हम गौर करें ना, तो सारा दिन सजदे में पड़ जाएँ, तब भी हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। उसकी जो नेमतें हैं हमारे पास, अगर हम उसके ही हुकूक अदा करने लगें, तो हमारे पास में फिर वक़्त नहीं होगा बेकार कामों के लिए, बिद्दतों के लिए, गलत कामों के लिए, गलत बातों के लिए, फ़ोन करने के लिए। बस काम से काम रख सकते हैं हम, इतना ही वक़्त है हमारे पास। क्या ये कुरान में गौर व फ़िक्र नहीं करते या दिलों पर इनके ताले लग गए हैं? या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिर गए इसके बाद कि इनके लिए हिदायत वाज़ेह हो चुकी, यकीनन शैतान ने इनके लिए इनके आमाल को मुज़य्यन कर दिया और इन्हें ढील दे रखी है। ये इसलिए कि इन्होंने इन लोगों से जिन्होंने अल्लाह की नाज़िल करदा वही को बुरा समझा या कहा कि हम भी अनक़रीब बाअस कामों में तुम्हारा कहाँ मानेंगे, और अल्लाह इनकी पोशीदा बातें खूब जानता है। जो दिल में है अल्लाह सुब्हाना ताला वो भी जानता है, जो इन्होंने छुपा कर रखे हैं अल्लाह सुब्हाना ताला सब चीज़ पर क़ादिर है, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। बस इनकी कैसी दुर्गत होगी जबकि फ़रिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करते हैं, इनके चेहरों और इनकी सरीनों पर मारेंगे। जब काफ़िर की रूह खींचेंगे तो मार-मार के निकालेंगे, क्योंकि रूह भागती जाएगी, छुप जाएगी अंदर जाके जिस्म में। तो फ़रिश्ते मारेंगे और रूह को बाहर निकालेंगे। और मोमिन के साथ क्या होगा? फरिश्ते खुशखबरी लेकर आएँगे, सलाम करेंगे, अल्लाह हमें उनमें से कर दे। खुशखबरी लेकर आएँगे, खुशबू वाला कफ़न लेकर आएँगे, हाँ, सलाम करेंगे। कितना दिल खुश होता है ना? दुनिया में ही हमारा दिल खुश हो जाता है, कोई भी अगर हमें सलाम में पहल करते हैं और मुस्कुराते हैं, खुशी से देखते हैं, तो हम कैसे खिल उठते हैं।
تو پھر یہ بھی ہوگا ہمارے ساتھ وہاں پر. تو یہیں سے پریکٹس کر لیں، احسن اخلاق بنا لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر فرشتے بھی ہمارے لیے خوشخبری لے کر آئیں. یہ اس بنا پر کہ یہ وہ راہ چلے جس سے انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اس کی رضامندی کو برا جانا، تو اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے. تو ہم ایسا نہ کریں کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں. اعمال ضائع نہ ہونے کی بھی دعا ہے نا، تو وہ دعا پڑھتے رہیں. کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کی کینوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ بالکل کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قادر ہے، ہر بات کو ظاہر کرے گا. ہم ہیں کمزور، بے بس، عاجز، دعا بھی مانگے تو عاجزی سے بار بار. اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تجھے دکھا دیتے، بس تو انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتا، اور یقیناً تو انہیں ان کی بات کے ڈھب سے پہچان لے گا. تمہارے سب کام اللہ کو معلوم، جو ہم کرتے ہیں، جو چھپا کر کرتے ہیں، جو رات میں کرتے ہیں، جو دن میں کرتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جاننے والا ہے، اس کو علم ہے. اور یقیناً ہم تمہارا امتحان کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں، اور ہم تمہاری حالتوں کی بھی جانچ کر لیں. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت ظاہر ہو چکی، وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کریں گے. ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے اعمال غارت کر دیں گے. وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چاہے کچھ بھی کر لیں اس دنیا میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے اور ہر چیز کا وقت مقرر ہے، تو اسی لیے ان کو وقت ملتے جا رہا ہے. ان کو وقت مل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان سے خوش ہے، نہیں. جب کوئی ایک گناہ کرتے ہیں یا کوئی ایک غلطی ہوتی ہے یا کوئی ایک غلط کام سرزد ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی فوراً پکڑ نہیں کرتے. یا جیسا کہ کسی نے چوری کر لی تو فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتے، اس کو موقع دیتے ہیں. لیکن اس کا یہ مقصد، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے جو کام کیا ہے اس سے راضی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے. ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر میں کوئی غلط کام کر کے اس پر میری پکڑ نہیں آئی، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ رحمت میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ڈھیل دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، ابھی بھی سدھر جاؤ، ابھی بھی اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. اب آیت نمبر 33، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کا کہا مانو، اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو. کتنی پیاری آیت ہے، دیکھیں آپ، بہت پیاری آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہمیں، بس اس کے اوپر مان لے، راضی ہو جائیں. ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا. اتنا رو کے جو ہو گیا ہماری زندگی میں یا ہمارے تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا، جو بات ہو گئی، اب اس پہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں، آگے کی زندگی خراب ہو جاتی. مان لے کہ یہ میرے نصیب میں تھا، یہ ہوا، پھر اسی میں سے خیر نکلے گی. اگر ہم دعائیں کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات پر راضی ہو جائیں، اپنی تقدیر پر راضی ہو جائیں، تو پھر اسی میں سے ہمارے لیے خیر نکلے گی. اور جو تکلیف ہمیں پہنچی، پھر اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر دے گا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے اوروں کو روکا، پھر کفر کی حالت میں ہی مر گئے، یقین کر لو کہ اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا. تو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ ہمارا وقت آئے. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. جب بھی نماز پڑھیں تو ایسی نماز پڑھیں کہ یہ میری آخری نماز ہے، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے موقع ملتا کہ نہیں. جب بھی نیک اعمال کریں تو ایسے کریں کہ یہ میرا آخری ہے، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے موقع ملتا کہ نہیں. اب یہ رمضان ہی لے لیں، اب پتہ نہیں آئندہ آنے والے رمضان میں ہم یہاں ہوں گے. ہم سب سمیت، آپ میں، سب کو جانا ہے. جو آیا ہے دنیا میں اس کو جانا ہے واپس. اس سے ذرا بھی برا ماننے کی یا دل آرزودہ کرنے کی یا قیامت کی بات کر رہے ہیں یا موت کی بات کر رہے ہیں یا جانے کی بات کر رہے ہیں، ارے دل دکھ رہا ہے، اس سے تو دل گھبرا ہے، موت کی بات سے تو دل گھبرا ہے. نہیں، دل کو مضبوط بنائیں اپنے. جانا ہے، واپس جانا ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ جا رہے ہیں، کتنے ہمارے پیارے چلے گئے، ہمارے بڑے بزرگ چلے گئے، ہمارے نانا نانی، ہمارے دادا دادی. کسی کے ماں باپ سلامت ہیں، اللہ سلامت رکھے، ان کے لیے آسانی کرے. اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جس کے ماں باپ چلے گئے، ہم سب کو جانا ہے. موت سے نہ ڈریں، موت کی تیاری کریں.
اب جب یہاں پر ہمارے پاس ہیوسٹن میں جب اعلان ہوتا ہے کہ موسم ایسے ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، بارش ہونے والی ہے، ہوائیں چلنے والی ہے، بجلی جانے والی ہے، تو پھر ہم کتنی تیاری کرتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ مقابلہ کرتے ہیں نا؟ تو پھر ہم اب دنیا میں آ گئے ہیں تو پھر ہمیں کرنا ہے مقابلہ، شیطان کو ہرانا ہے، نیک کاموں میں جانا ہے، نیک کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتے جانا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کر دے، کامیاب کر دے۔ پس تم بودے بن پس تم بودے بن کر صلاح کی درخواست پر نہ اتر آؤ، جبکہ تم ہی بلند و غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کے ساتھ ہے، ہر بار اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ میں ہوں تمہارے ساتھ۔ جیسے کہ بعض دفعہ ہمیں کوئی غم پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمارے پیارے آ کے ہمارے برابر میں بیٹھ کے ہم کو حق دے کے ہمیں تسلی دیتے ہیں۔ اگر کسی کا شوہر ہے تو وہ، اگر ماں باپ ہے تو وہ، بھائی بہن ہے تو وہ تسلی دیتے ہیں نا، نہیں گھبراؤ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس پہ تو ہمیں بڑا یقین آ جاتا ہے، اس وقت تو بڑی تسلی مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ مومن کی دعا میں قبول کروں گا، مومنوں کے ساتھ ہوں میں، مومنوں کی فلاح ہوگی، مومنوں کی فتح ہوگی، مومن کامیاب ہوگا۔ اس پہ یقین نہیں آتا ہمیں، آج جانا چاہیے، دعا کریں اس کے لیے بھی۔ واقعی دینوی زندگی تو صرف کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، اور وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگتا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو اس سے بخیلی کرنے لگو گے، وہ تمہارے کینے ظاہر کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اگر ہم کچھ دے رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کچھ مانگ رہے ہیں تو اس کا یہ مقصد یا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ نے ہمیں دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس کس کی مدد کرتے ہیں، اور یہ ہمارا پیسہ ہم کہاں کہاں خرچ کرتے ہیں۔ کیا ہم ہمارے اس ہمیں جو ملا ہے پیسہ، یا ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے یا جو اعتدار دیا ہے، کیا ہم فرعون کے جیسے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم حامان کے جیسے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم قارون کے جیسے ہو رہے ہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتے ہیں، نہیں دے کے بھی آزماتے ہیں، کسی کے پاس سے لے کے، کسی کے پاس سے دے کے۔ تو یہ ہماری آزمائش ہے، اور اتنا مبارک مہینہ ہے یہ، ایک نیکی کا 70 درجے، بس کرتے جائیں نیکیاں۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اپنا وقت لگائیں، اپنا ہنر لگائیں، جس کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ لگائیں، جس کے پاس جو صلاحیت ہے وہ اپنی صلاحیت کے مطابق کام کرے، انشاءاللہ اجر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا ہم سب کو، انشاءاللہ تعالیٰ۔ خبردار، تم لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، اور اگر تم روگردان ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا جو پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ اگر ہم نہیں دینا چاہتے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، ہم کوئی نیکی کمانا ہی نہیں چاہتے، اسی لیے ہم نہیں دے رہے ہیں، ہم کوئی اچھے عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم زیادہ راہ تیار کرنا ہی نہیں چاہتے، یہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی ہے کہ تمہاری مرضی ہے، تم دینا چاہتے تو دو، تم نہیں دینا چاہتے تو مت دو، کوئی بات نہیں۔ اب ہماری آ رہی ہے سورہ الفتح۔ سورہ فتح مدنی سورت ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح دی، تاکہ جو کچھ آپ کے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما، اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے اور تجھے سیدھی راہ چلائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک واقعہ ہے جو 16 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 400 کے قریب صحابہ عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر ان کو روک لیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا گیا اور عمرہ نہیں کرنے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ بھیجا تاکہ وہ روسائے قریش سے گفتگو کر کے انہیں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت دینے پر آمادہ کرے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ جانے کے بعد ان کی شہادت کی افواہ پھیل گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کی بیعت لی، جو بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ تو یہی واقعہ
آگے بتایا جا رہا ہے، پھر ان کو وہاں پر کیا کیا واقعہ پیش آیا، پھر کیا کیا ہوا۔ تو الحمدللہ ماشاءاللہ تفسیر میں تو سب لوگ پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس کی تفسیر کریں، تاکہ جو لوگ آپ کے گناہ آگے ہو تاکہ جو آپ کے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور تجھ پر اپنا احسان پورا کر دے گا اور تجھے سیدھی راہ دکھائے گا اور آپ کو ایک زبردست مدد دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہی ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں سکون اور اطمینان ڈال دیا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی ایمان میں بڑھ جائیں، اور آسمانوں اور زمین کے کل لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دانا با حکمت ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ دانا ہے، با حکمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اس کی قدرت ہے اور عزیز ہے۔ ہر پیارے سے پیارے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جب دعا کریں تو اس کے پیارے پیارے ناموں سے بھی کریں، پکاریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، آپ کی جو حاجت ہے اس حاجت کے حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لے کے بتائیں کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ان جنتوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے گناہ دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں نا، عورتوں سے بھی مردوں سے بھی، کہ ہم ان کو جنت میں لے جائیں گے، اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانیاں رکھنے والے ہیں۔ دراصل انہی پر برائی کا پھیرا ہے، اللہ ان پر ناراض ہوا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کی، اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر وساءت مصیرا، کتنی بری جگہ ہے وہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے جہنم سے نجات دلا کے مجھے جنت میں داخل کرنا، جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ آیت نمبر 7، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہے اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنا ہے اس دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو بھیجے ہیں وہ ڈرانے والا بنا کر بھیجے ہیں۔ پھر بھی ہم نہیں مانتے، ہم یہی کہتے ہیں کہ بس موت سے ڈراتے رہتے ہیں، جہنم سے ڈراتے رہتے ہیں۔ بھئی جب ڈرائیں گے تو پھر دل میں خوف اور ڈر آئے گا تو پھر ہم نیک عمل کرنا آسان ہوگا نا۔ تو ڈر تو ضروری ہے، ڈر کے بغیر تو کام نہیں ہوگا۔ اگر ہم صرف یہی کہہ دیں کہ مومن کے لیے جنت ہے اور جنت بنائی بھی ہے، بس یہ دنیا میں تمہارے کو تھوڑے دن رہنا ہے، اپنی زندگی گزار کے آ جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، تو پھر کوئی نہیں کرے گا نیک عمل۔ جب تک ان کو ڈرایا نہ جائے، جب تک ان کو یہ بتایا نہ جائے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، پھر ہم نہیں کر سکتے وہ۔ جب ہم فرق جانیں گے اچھائی میں اور برائی میں، نیک اعمال میں، یا جنت کا اور جہنم کا فرق جانیں گے، تو پھر ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، پھر دل کی خوشی کے ساتھ کریں گے۔ آیت نمبر 8، یقیناً ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اس لیے بھیجے ہیں تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام، بکرۃ و وسیلہ، صبح اور شام۔ تو اس میں صبح شام کی دعائیں بھی آ جاتی ہیں، صبح شام کا ذکر بھی آ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو، صبح شام کی دعائیں پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حوالے کرو۔ بہت پیاری دعائیں ہیں، صبح شام کی دعائیں پڑھ لیتے نا تو دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ ہاں اللہ اگر اس کے باوجود بھی کچھ ہونا ہے، اگر ہمارے نصیب میں ہے تو وہ ضرور ہوگا، اسی میں سے ہمارے لیے خیر نکلے گی، اسی میں ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی رکھے تھے ہمارے لیے۔ لیکن پڑھیں، یہ نہیں کہ پڑھنے سے اب کچھ بھی نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، لیکن پڑھنے سے ہمارے لیے ایک دل کو اطمینان ہو جائے گا، دل ہمارا مطمئن ہو جائے گا کہ اللہ میں نے تیری بات مان لی، میں نے دعائیں کر لی، میں صبح شام کے اذکار کر لی، میں سنت پر چل رہی ہوں۔ ایک دل کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا، دل بھی تو اطمینان ہو جاتا ہے نا، دل بھی تو گواہی چاہتا ہے نا، دل بھی تو پوچھتا ہے نا کہ یہ کیا ہے، سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ بے شک جو لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے، اور جو شخص اس اقرار کو پورا کرے جو اللہ نے، جو اقرار کو پورا کرے جو اس نے اللہ کے ساتھ کیا، تو اسے عنقریب اللہ بہت بڑا اجر دے گا۔
جو اقرار ہم نے کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کا پورا کرنا ہی ہمارے لیے اجر کا باعث ہے، اس کو پورا کرنا ہی ہمارے لیے جنت ہے، اس کو پورا کرنا ہی ہماری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرما برداری ہے، اس کو پورا کرنا ہمیں سنتوں سے پورا کرنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ قرآن میں تو حکم آ گئے ہیں، لیکن ہم قرآن کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم سنت کو نہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کر کے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے طریقے سے ہمیں یہ بات سمجھائی۔ بغیر سنت کے ہم کو قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر قرآن پر عمل کرنا ہے تو پھر سنتوں کو فالو کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے وہ اب تجھ سے کہیں گے کہ ہم اپنے مال اور بال بچوں میں لگے رہ گئے، بس آپ ہمارے لیے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ جواب دے دیجئے کہ تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا بھی اختیار کون رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، تو بلکہ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خوب باخبر ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہمیں بھلائی دیں گے، ہمارے لیے ساری چیزیں اللہ نے رکھ دی ہیں، تو پھر کوئی دنیا کی طاقت نہیں کہ اسے بدل سکے۔ پھر اسی طرح بات آتی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹھان لیا ہے کہ کچھ ہمارے لیے تھوڑی سی سزا مقرر کر دی، یا ہمارے لیے تھوڑی سی مشکلات کر دی، یا ہمارا ہاتھ تنگ کر دیا، یا ہمیں کوئی بیماری آ گھیری، تو یہ بھی اللہ کے اذن سے۔ پھر اس میں ہم کیا کریں؟ توکل اللہ کریں اور اس کا علاج کریں، اس کے اسباب ڈھونڈیں، پھر اس کو اپنے آپ سے دور کریں اور اپنے آپ کو فرما بردار بنائیں۔ آیت نمبر 12، نہیں بلکہ تم تو یہ گمان کر رکھا تھا بلکہ تم نے تو یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا۔ دراصل تم لوگ ہو بھی ہلاک ہونے والے۔ انہوں نے برا گمان کیا تھا نا، تو اس کی بات بتا رہے ہیں کہ جنگ میں جائیں گے، سب وہاں پر مر جائیں گے، سب ایسا ہو جائے گا، ہم نہیں گئی، ہم نے بہت اچھا کیا نہیں جا کے فلاں فلاں۔ تو ان کے دلوں میں بہت بری باتیں تھیں نا۔ تو کبھی ہمارے دل میں بھی شیطان یہ بری باتیں لوگوں کی طرف سے، اپنے دوستوں کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے بدگمانیاں ڈالتا ہے شیطان، لیکن فوراً اس کو جھٹک دیں، استغفار کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان کی پناہ، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، شیطان مردود سے دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس برائی کو ہم سے دور کر دے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجلنا من النار۔ آیت نمبر 14، اور زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہمارا تو یہی گمان ہے، ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہمارا یہ ایمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہمیں استقامت نصیب کرے۔ جب تم غنیمتیں لینے جانے لگو تو جھٹ سے یہ پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلنے کی اجازت دیجیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی فرما چکا ہے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے۔ وہ اس کا جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم حد سے حسد کرتے ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ پیچھے چھوڑے ہوئے بدوؤں سے کہہ دو کہ عنقریب تم ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ پس اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بہتر بدلہ دے گا، اور اگر تم نے منہ پھیر لیا جیسا کہ اس سے پہلے تم منہ پھیر چکے ہو تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ بیمار پر کوئی حرج ہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اسے اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے درختوں تلے نہریں جاری ہیں، اور جو منہ پھیر لے اسے دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ جو معذور ہیں، جس کے پاس میں عذر ہے تو ان کے لیے تو صحیح ہے، لیکن جو بغیر عذر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، نہیں گئے اور غلط عذر بیان کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے تو پھر دردناک عذاب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے۔ ان کے دلوں میں جو تھا اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قرب کی فتح عنایت فرمائی۔
جو بیعت کر رہے تھے بیعت رضوان، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ تو تمہیں جلد ہی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے، اور تمہیں وہ غنیمتیں بھی دے جن پر اب تک تم نے قابو نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے قابو میں رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، بہت قادر ہے بے شک۔ جب کبھی بھی دل تھوڑا سا بے چین ہو، جب کبھی بھی اگر دل میں ایسے وسوسے آئے، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری نہیں سنتے، تو یہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قادر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، کن فیکون۔ آیت نمبر 22، اور اگر تم میں سے کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹ دکھا کر بھاگتے، پھر نہ تو کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ جب یہ پلٹ کر بھاگ جائیں گے، چلے جائیں گے، تو پھر ان کے لیے تو کوئی مددگار نہ ہوگا نا، مدد تو ہماری ہے، مومن کی ہے، اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہ پائے گا۔ اور وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو اس کی قربان گاہ میں پہنچنے سے روکا۔ اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پاس جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچا، تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اور اگر یہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جو کافر کہہ رہا تھے تھا نہیں پھینکا تھوڑی، میں نے کوئی چیز ان نہیں کو پھینکی۔ دردناک سزا دیتے۔ آیت نمبر 26، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت کی، سو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور مومنین پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے اہل وہ زیادہ مستحق تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جمائے رکھتا ہے ہم کو، ہمارے نیک اعمال پر، ہماری نیک چیزوں پر، ہماری عبادتوں پر، ہمارا صدقہ خیرات، ہماری جو کچھ بھی نیک اعمال ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی رحمت ہے جو ہم نے استقامت پائی اور ہم کر رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، چھوٹا ہی کام کیوں نہ کرو لیکن استقامت کے ساتھ کرو۔ بڑے بڑے کام ایک ہی بار کر کے چھوڑ دیے، نہیں، کرتے رہو، چھوٹا ہی کام کرو لیکن کرتے رہو۔ کوئی ایک بات کی نیت کر لو کہ یہ مجھ سے دور کرنا ہے، بس اس پہ میں عمل کرتے رہوں گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 27، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ، نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، بس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ اب جب آپ کو روک لیا گیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جتنے بھی 7 لوگ آئے تھے سب کو عمرہ کرنے سے، تو پھر الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد پھر آپ فتح مکہ میں داخل ہوئے فاتح بن کر 2 سال کے بعد میرے خیال سے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، گواہی دینے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کی نشانیاں اللہ کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہیں، ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور ان کی مثال انجیل میں۔ اس کھیتی کے مانند جس نے اپنا انکھوا نکالا، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ ان پر ایمان والے اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہاں پر جیسا کہ ایک چھوٹا سا کومل نکلا پھر اتنا بڑا ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال دے کے بتا رہے ہیں ہمیں۔ ہم شروع کریں گے سورہ حجرات، مدنی سورت ہے، اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والے لوگو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں تو ان سے اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کر رہے ہیں تو رک جاؤ، آپ کی بات مکمل ہونے پر آپ سوال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چل رہے ہیں تو ان سے آگے نہ چلو، ان کے پیچھے پیچھے چلو۔ ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں، ہمارا دین ادب کا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیسا رویہ رکھنا، کیسا لین دین کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایک چیز سکھا دی اس قرآن کے ذریعے، سنت کے ذریعے۔ کیونکہ ہمیں اس بات کا علم تو نہیں تھا پہلے، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بتاتے ہمیں تو علم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی گفتگو کی جائے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی یہاں پر بتا رہے تھے کہ آیت نمبر 2، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ کوئی ایسا عمل ہو جائے، اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود تھے نا ان سب صحابہ کے بیچ میں، دوسرے لوگوں کے کفار مکہ کے بیچ میں، کہ بھی کوئی بات ایسی یا کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ میں کیسے ادب کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ میرے خیال سے آئے گا وہ واقعہ آگے۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا ثواب ہے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک بدو آیا تھا نا، دور سے ہی پکار رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، تو پھر ہمیں ادب سے پکارنے کا بھی بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب سے پکارے۔ وہ دور دور سے پکارتے جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے جا رہا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے آداب بتا دیے ہمیں۔ آیت نمبر 4، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ تو جہالت ہے، بے عقل ہیں، اور اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور رحیم ہے۔ اگر ہم صبر کر لیتے، وہاں کھڑے ہو جاتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ جاتے اور سب سے مخاطب ہوتے، پھر آپ کا جو بھی بات ہے، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ حل کر دیتے۔ اتنی دور سے پکارتے ہوئے ادب کا تقاضا نہیں ہے یہ۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ تو جو بات اگر ہمیں کسی سے معلوم ہوئی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ملتا ہے، اس میں بھی ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، اس میں بھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کیسا بیہیو کرے۔ اگر کسی سے کوئی بات سنیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جس سے آپ بات سنے ہیں وہ کیسا شخص ہے، بالکل سچا کہنے والا ہے، دین پر چلنے والا ہے، یا جھوٹ بولنے والا ہے، یا باتوں کو بنانے والا، پھر وہ بات آگے نہ پہنچائیں۔ جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے 3 جگہوں سے یا 3 لوگوں سے یا 3 باتوں سے کہ یہ بات سچی ہے، پھر آپ آگے پہنچائیں، تو ہرگز بھی آگے نہ پہنچائیں۔ پھر ہم کیا ہے، وہ برابر کے شریک ہو جائیں گے نا ان میں۔ پہلے تو بھئی ہمارے پاس نیک کام کرنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے ہی وقت نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے اتنا وقت لائیں گے؟ جب ہم غلط کاموں میں اتنا وقت ضائع کریں گے تو پھر ہم نیک کام کب کریں گے؟ تو پھر اس میں ہمارے لیے یہ بھی بات آتی ہے کہ کم بات کریں نا، زیادہ بات ہی کیوں کریں؟ ان کی بات ان سے لگائیں، ان کی بات ان کو بتائیں، ان کی بات ان کو بتائیں، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اس سے۔ میرے لیے کیا فائدہ ہے؟ جب کبھی بھی کوئی کام کرے تو یہ دیکھیں کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہی ہوں اس سے مجھے کتنا فائدہ ملے گا۔ ہم دنیا کے کاموں میں تو دیکھ لیتے ہیں نا کون سی چیز سے کتنا فائدہ ہے، کہاں پیسے لگائیں گے تو کتنا فائدہ آئے گا، کہاں پر شادی کریں گے بیٹی کی تو کتنا فائدہ ہوگا۔ ہم ہر کام میں دیکھتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، لیکن افسوس افسوس ہم پر کہ آخرت کے جو کام ہوتے ہیں ہم اس پر ذرہ بھی دھیان نہیں دیتے، اس پر ذرہ بھی توجہ نہیں دیتے، اس پر ذرا بھی نہیں دیکھتے کہ یہ کام میں جو کرنے جا رہی ہوں یہ دنیا میں مجھے کتنا کام آئے گا اور یہ آخرت میں مجھے کتنا کام آئے گا۔ ہم اس بات کا اگر جائزہ لے لیں نا تو پھر ہماری بہت سے عیب اور ہماری برائیاں ہم سے دور ہوتے جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔
اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لے تو تم تو مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ اگر ہم سمجھ جائیں نا، اگر کوئی کہا کہ بھئی یہ برائی ہے ہم میں، یا یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں، تو مان لینا چاہیے۔ ہم مانتے نہیں ہیں، پھر وہ آگے والے کو اتنی باتیں سنائیں گے کہ ہم مظلوم جا کے ظالم ہو جائیں گے۔ مان لے کوئی بات نہیں، ہاں میرے میں یہ غلطی ہے، یہ خامی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی۔ آیت نمبر 8، اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ اگر لوٹ آئے تو پھر عدل کے ساتھ صلح کرا دو، اور انصاف کو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے انصاف کی بات، انصاف کرنا، انصاف کی بات کرنا، اور دو کے درمیان میں انصاف کرانا۔ اگر کسی میں جھگڑا ہو جائے تو دونوں کے درمیان صلح کرا دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ یہ عدل والا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ باہر جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو، ہم اپنے خاندان والوں کو ہی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی سے نا اتفاقی ہے، اختلاف ہے، کچھ بدگمانیاں ہیں تو دور کر دیں، بات کر لیں۔ اگر آپس میں کسی دو کی بدگمانی ہے تو ان کو دور کرا دے، دونوں کو ملا دے، نیک اعمال کریں، جنت میں لے جانے والے کام کریں، صلہ رحمی کرنا ہے نا۔ آیت نمبر 10، یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب ہم دنیا پر رہنے والوں پر رحم کریں گے، صلہ رحمی کریں گے، ان کے ساتھ احسان کریں گے، محسنین میں سے ہوں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا۔ یہ سوچ کے تو بھی کر لیں، کم از کم یہ سوچ لیں، اپنا ہی فائدہ سوچ لیں۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ممکن ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ توبہ تو کرتی رہنی چاہیے، کلمہ بھی بار بار پڑھتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب کہاں میں نے کیا شرک کر دیا۔ توبہ بھی کرتے رہنی چاہیے کہ کب کہاں میں نے کیا گناہ کر دیا، یا غلط بات کر دی، یا غلط عمل کر دیا۔ استغفار تو کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، گڑ گڑائیں، کہیں کہ میں نے یہ غلط کام کر دیا۔ اور پھر یہاں پر کتنی اچھی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس سے رک جانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ نہیں کرتے ہم، لیکن پھر بھی کبھی ہو جاتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے نا۔ دو جگہوں پر شیطان زیادہ حاوی ہوتا ہے۔ ایک وہ وقت جب ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دوست ملتے ہیں آپس میں، یا رشتہ دار ملتے ہیں، پارٹی ہوتی ہے، تو اس وقت کچھ نہ کچھ ایسا غلط عمل یا غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے کہ پھر خود شرمندہ ہوتے ہیں۔ پھر ایک ایسا وقت ہوتا ہے غم کے وقت، غم کے وقت بھی زبان سے ایسے بات نکالتے ہیں کہ میرے ساتھ تو آج تک کوئی بھلائی نہیں ہوئی، میرے ساتھ تو ہمیشہ یہی ہوتا ہے، میں ہی بیمار پڑتی ہوں، میرے پاس یہ پیسہ نہیں ہے، میں ہی پریشان ہوں۔ کچھ نہ کچھ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے نا، شیطان نکلوا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ کرنے والا، تو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ غیبت تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک آ کے کوئی پوچھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی صحابی پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی غلط کام نہیں کر رہے، ہم تو اس کے اندر، اس شخص میں جو برائی ہے، جو غلط بات ہے، ہم اسی کو بیان کر رہے ہیں، ہم اور کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے نا، تو پھر یہ کیسے غیبت ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اندر جو غلطی ہے، جو برائی ہے، جو کوتاہی ہے، کمی ہے، تم اس کو بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے اس کے اندر اور تم بیان کر رہے ہو تو پھر یہ تہمت ہے۔ تو ہمیں دونوں باتوں سے رکنا چاہیے، پتہ نہیں ہم کیا کیا کر جاتے ہیں۔
आयत नंबर 13, ऐ लोगों, हमने तुम सबको एक ही मर्द औरत से पैदा किया और इसलिए कि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो, कुंबे और कबीले बना दिए। अल्लाह के नजदीक तुम सब में से बाइज्जत वो है जो सबसे ज्यादा डरने वाला है। यकीन मानो कि अल्लाह दाना और बाखबर है। तब हमें अपना तकवा देखना चाहिए कि हम कितना डरते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से। देहाती लोग कहते हैं कि हम ईमान लाए। आप कह दीजिए कि दर हकीकत तुम ईमान नहीं लाए, लेकिन तुम यूं कहो कि हम इस्लाम लाए, मुखालिफत छोड़कर मती हो गए, हालांकि अभी तक तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल ही नहीं हुआ। तुम अगर अल्लाह की और इसके रसूल की फरमाबरदारी करने लगोगे तो अल्लाह तुम्हारे अमाल में से कुछ भी कम ना करेगा। बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करेंगे, ईमान जो लेकर आएगा तो उससे ईमान लाने से पहले वो जो भी अच्छे नेक अमाल करता था, नेक अमल करता था, अच्छे काम करता था, तो फिर उसका भी बदला देंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला। अल्लाह ताला वो जाया नहीं करेगा। जैसे कि मिसाल है, हमने नमाज पढ़ना सीख लिया, या अब आजकल हम दुआएं सीख रहे हैं, हम अपना तलफ़ुज़ ठीक कर रहे हैं सोबिया के जरिए, हम अपनी तजवीद को ठीक कर रहे हैं, तो क्या पहले जो हम पढ़े थे वो जाया होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी अजर दे देंगे हमें अपनी रहमत से। फिर अब हम जो ये कोशिश कर रहे हैं, फिर इसका तो डबल अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। हमेशा अच्छा गुमान रखें। मोमिन तो वो है जो अल्लाह पर और इसके रसूल पर पक्का ईमान लाए, फिर शक व शुबा न करें और अपने मालों से, अपनी जानों से अल्लाह की राह में जिहाद करते रहें। अपने दावे ईमान में यही सच्चे और रास्त गो हैं। कह दीजिए कि क्या तुम अल्लाह ताला को अपनी दीनदारी से आगाह कर रहे हो? अल्लाह हर चीज अल्लाह अल्लाह हर इस चीज से जो आसमान और जमीन में बखूबी आगा है, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। ऐ मुसलमान होने का आप पर एहसान जताते हैं। आप कह दीजिए अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जताते हैं। आयत नंबर 17, अपने मुसलमान होने का आप पर एहसान जताते हैं। आप कह दीजिए कि अपने मुसलमान होने का एहसान मुझ पर ना रखो, बल्कि दरअसल अल्लाह का तुम पर एहसान है कि इसने तुम्हें ईमान की हिदायत की, अगर तुम राह रास्त गो हो। सोचिए आप, अगर हमें ये ईमान ना मिलता, अगर हमें हिदायत ना मिलती, तो फिर हम कहाँ खड़े होते? अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें मुसलमान पैदा किया, मुसलमान घरानों में पैदा किया। अब आज हम में से कौन है, कौन कौन गया किसी के पास दीन की बात बताने के लिए? किसको मुसलमान किया, किसको बताया हक की बात? तालीम देना हमारा काम है, हमें बताना है। बिस्मिल्लाह। आयत नंबर 18, यकीन मानो कि आसमान और जमीन की पोशीदा बातें अल्लाह खूब जानता है, और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह इसे खूब देख रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता भी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला देख भी रहा है। सिर्फ हमारे दिल का हाल नहीं जानता, बल्कि सारी दुनिया में, जमीन और आसमान में हर किसी के दिल का हाल वो जानता है। किसके दिल में क्या है, कौन क्या सोच रहा है, किसके कैसे ख्यालात हैं, हर चीज का जानने वाला है अल्लाह सुब्हानहू तआला। अब है हमारी सूरह क़ाफ। ये सूरह क़ाफ मक्की है और इसमें 45 आयतें और 3 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। क़ाफ हुरूफ़ मुक़त्तआत, बहुत बड़ी शान वाले इस कुरान की कसम है। बल्कि इन्हें ताज्जुब हुआ कि इनके पास इन्हीं में से एक आगाह करने वाला आया, तो काफिरों ने कहा ये एक अजीब चीज है। जब हम ही में से आए हैं तब भी कह रहे हैं अजीब चीज है, वही आ रही है तब भी कह रहे हैं अजीब चीज है, जब बात कर रहे हैं तब भी। बहरहाल उनको तो गिला शिकवा करना है, उनको तो नुक्ताचीनी करना है, उनको तो नहीं मानना है। कहीं हम ऐसे तो नहीं कर रहे दीन में? जो भी बात अगर हमको नहीं माननी है, तो कहीं हमारा रवैया तो ऐसा नहीं है? अगर है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इससे दूर कर दे, इस रवैये से हमें छुटकारा दिलाए। या अल्लाह ताला हमारा दिल बस आ जाए, हम मान ले। आयत नंबर 3, क्या जब हम मरकर मट्टी हो जाएंगे फिर ये वापसी दूर अज अकल है? फिर से वही बात हो गई, क्या मर जाएंगे तो फिर होंगे? हाँ, अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत वाले दिन सबको ले आएगा, सबको ले आएगा, सबको ले आएगा। और कैसे उठेंगे कब्रों से? जैसे कि अब किसी जगह पर फायर एंड्स हो गया तो कैसा बन जाता है ना, ढेर सारा,
اگر اس میں ہم پانی ڈالیں یا کچھ دوائی وغیرہ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر کیسے نکل آتے ہیں وہ باہر؟ قبروں سے ویسے نکلیں گے، ویسے نکل کر آئیں گے ہم، ہمارا یقین ہے ہم نکل کر آئیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا، یہ یقین ہے ہمارا۔ اس یقین کے ساتھ ہی تو ہمیں نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے نا۔ جب قبر کو یاد کرتے ہیں نا، قبر کی تنگی، قبر کی وحشت، قبر کی گرمی، قبر کے اندھیرے، پھر ہمیں یاد آتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہو، دنیا میں بھی ہم اس کو ساتھ رکھیں، خبر میں بھی یہ ہمارا ساتھی بنے۔ یہ قرآن خبر میں بہترین شکل لے کر آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو بہترین شکل دے دیں گے، ہم اس کو نہیں پہچانیں گے، ہم اس سے پوچھیں گے کون؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی کر دے، آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 3، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر یہ واپسی دور از عقل ہے؟ کیا اس پر عقل راضی ہوتی؟ ہاں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، بالکل اٹھیں گے۔ زمین جو کچھ ان میں سے گھٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اور ہمارے پاس سب سے زیادہ رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا جبکہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے ہیں۔ کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں۔ سبحان اللہ، اگر کبھی آسمان کو دیکھیں نا تو آپ تھک جائیں، سوچ سوچ کر آپ تھک جائیں، آپ اس میں سے کوئی غلطی نہیں نکال سکتے، نعوذ باللہ، آپ کوئی کمی، آپ کوئی خامی نہیں نکال سکتے، اس میں کوئی چگاپ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود چیلنج کرتے جا رہے ہیں کہ تم لے کر آؤ، بناؤ، کیا کر سکتے ہو، تم کچھ کر سکتے ہو تو کرو، ہم نہیں کر سکتے۔ ہماری یہ بھی مجال نہیں کہ اگر ہم بستر پہ لیٹ گئے، رات کو سو گئے اور صبح میں نہیں اٹھے تو ہم نہیں اٹھ سکتے، ہمارا ہاتھ نہیں ہل سکتا، ہمارا پیر نہیں ہل سکتا، اسی لیے تو ہم اتنی دعائیں کرتے ہیں، سوتے وقت بھی دعائیں کرتے ہیں، سوتے وقت بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کر سویا کریں، کلمہ پڑھ کر سویا کریں، پتہ نہیں رات میں کیا ہو جائے نیند میں، پھر جیسے اٹھتے ہیں پھر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اٹھ کے بیٹھتے ہی ہم دعا پڑھتے ہیں، اٹھنے کی دعا، اسی لیے صبح شام کی دعائیں بہت پیاری دعائیں۔ آیا نمبر 6، کیا انہوں نے آسمان کو اپنے اوپر نہیں دیکھا کہ ہم نے اس سے کس طرح بنایا ہے اور زینت دی ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں؟ دیکھتے ہیں ملتا ہے کوئی شگاف نہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی بنائی بھی کوئی چیز میں کوئی خامی، کوئی خرابی ہم نہیں نکال سکتے، نہیں کر سکتے۔ اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی، کیا کیا نہیں اگایا، کیا کیا نہیں دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہر چیز دی ہے بندے کے لیے، اور بندے کو کہا کہ میری عبادت کرو، لیکن ہر نعمت کو پا کر، ہر چیز کو پا کر بندے نے عبادت سے انکار کر دیا۔ کہاں سے آئی یہ نعمتیں، کہاں سے آئی یہ چیزیں، کہاں سے ملی یہ گاڑی، گھر، بنگلہ، پیسہ، یہ زندگی، یہ ہاتھ پیر سلامت، چل پھر لیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، ہاتھوں سے کھا لیتے ہیں۔ جو ہاتھ سے نہیں کھا سکتا اس کے دل سے پوچھو، جس کے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے اس سے پوچھو، جس کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اس سے پوچھو۔ ہمارے پاس تو ساری نعمتیں ہیں، پھر بھی شکر گزار نہیں ہوتے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرتے، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا اور اس سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کے خوشے طے بتے ہیں۔ بندوں کی روزی کے لیے ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اسی طرح خبروں سے نکلنا ہے۔ جیسا کہ بارش ہوتی ہے زمین میں، زمین جیسا کہ دھوپ سے مردہ ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، گھاس بھی سوکھ جاتی ہے، جھاڑ بھی جل جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی پانی ڈالتے ہیں تو پھر سب میں زندگی آ جاتی ہے، سبزی اٹھتے ہیں، سب کھل اٹھتے ہیں۔ دیکھیں کبھی پھولوں کو باہر، جھاڑوں کو، ہر جھاڑ اپنی انتہا کو، اونچائی کو پہنچ کے پھر جھک جاتا ہے، تسبیح کرتا ہے، اور تسبیح نہیں کرتا تو بندہ نعمتیں پا کر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے وہ ہے بندہ۔ دوسرے سارے تو ہر چیز زمین اور آسمان میں کیسی تسبیح کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ہم ان کی تسبیح نہیں جانتے لیکن وہ کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے، اس رس والوں نے اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد نے اور فرعون نے اور برادران نے، لوط علیہ السلام نے اور ایکا والوں نے اور طبا کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔
جب ان لوگوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انہیں مہلت دی تھی وہ تنگ ہو گئی، وہ کھینچ لی، پھر عذاب آ گیا۔ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے؟ بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ ان کو پہلی ہی پیدائش میں شک ہے تو پھر اب دوسری پیدائش کا کیا کریں گے؟ اسی لیے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اتنا قریب ہونے کے باوجود بھی ہم پھر بھی کیسی نافرمانی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ اس کے پاس نگہبان تیار ہے۔ دونوں فرشتے ہیں ہمارے پاس، رائٹ ہینڈ پہ اور لیفٹ ہینڈ پہ، سیدھے ہاتھ، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ۔ لیکن اس میں بھی دیکھیں آپ اگر غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، کتنی نعمت ہے۔ جب ہم نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتے سے کہہ دیتے ہیں کہ نیکی لکھ لو، ارادے پہ لکھی جاتی ہے نیکی۔ اور جب ہم اللہ نہ کرے کوئی غلط کام کا، برائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہتے ہیں رک جاؤ، اگر یہ کر لے تب لکھنا، ارادے پہ نہیں لکھنا۔ کیسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ اس کے پاس نگہبان تیار لکھ لیتے ہیں۔ جو نیت کرتے ہیں نا نیک کاموں کی، بس زبان سے نکلنا ہی ہوتا لکھ لیتے ہیں فرشتے۔ اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا، اور سور پھونک دیا جائے گا، وعدہ عذاب کا دن یہی ہے۔ اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا کہ لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، بس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا۔ ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو، جہنم میں ڈال دو اس کو، جو نیک کام کرنے سے روکنے والا، حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا۔ کہیں میں دوسروں کو نیک کام سے تو نہیں روکتی ہوں، میں کہیں بدگمانیاں تو نہیں کرتی ہوں دوسروں کے لیے، یہ سب نکال دیں۔ جب تک ہمارے دل میں سے بدگمانی، یہ ساری باتیں، غلط باتیں، بری باتیں نہیں نکلیں گی، جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہاں پر روک لیں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم سب کو روک لیں گے۔ پھر یہاں پر سور پھونکے جانے کی بات ہو رہی ہے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو ہر آدمی خبر سے نکل کر آئے گا، پیش کیا جائے گا۔ قرین ساتھی میں مراد شیطان بھی ساتھ ہوگا، ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیے ہیں نا کان اور دل، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے دیے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہ کان اور دل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ آیت نمبر 26، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا تھا بس اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ہمنشی شیطان کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی دور دراز کی گمراہی میں تھا۔ اب شیطان کیا کہے گا دیکھیے آپ، ابھی تو وسوسے ڈالتا ہے نا، ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال کے چلا جاتا ہے وہ، لیکن وہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر ہم مضبوط خلا بن جائیں نا تو وہ ہمیں مجبور نہیں کر سکتا، وہ بھاگ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن ہمیں اتنا اعتماد رکھنا چاہیے، ہمیں اتنا توکل رکھنا چاہیے اللہ پہ، اتنا ہمیں دعائیں پڑھنی چاہیے۔ کس موقع پر کون سی دعا پڑھنی ہے؟ جب شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں تو دعائیں پڑھیں، اس کی بھی دعا ہے۔ تسبیحات کریں، نصیحت حاصل کریں، دل کو دیکھیں، کان سے دیکھیں کیا سن رہی ہیں، اور جتنا ہو سکے تسبیح کریں اور وہ کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ بہت پیارا ہے یہ کلمہ۔ حق تعالیٰ فرمائے گا بس میرے سامنے جھگڑے کی بات مت کرو، میں تو پہلے ہی تمہاری طرف وعید وعدہ عذاب بھیج چکا ہوں، میرے ہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی ہے، جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ ہے۔ اللہم لا تجلنا منہ۔ آپ دیکھیے الفاظ کیسے ہیں یہ، یوم نقول لجہنم هل من تلات وتقول هل من مزید، وہ پوچھے گی حل من مزید، حل من مزید، اور ہے کیا؟ جہنم پوچھے گی اور کچھ ہے ڈالنا ہے، اس کا منہ بند کرنے سے پہلے وہ پوچھے گی
اور کچھ ہے اس میں ڈالنا؟ اللہم لا تجلنا منہم، یا اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے بچانا. اور جنت پرہیزگاروں کے لیے بالکل قریب کر دی جائے گی اور ذرا بھی دور نہ ہوگی. جہاں پر جہنم کی بات ہوئی پھر فوراً جنت کی بات آ گئی مومنوں کے لیے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، بہت قریب کر دی جائے گی، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا. یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا اور پابندی کرنے والا ہو، جو نمازوں کی پابندی کرے، جو ڈٹ جائے، جو رجوع کرے، جو اللہ کی طرف آ جائے، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرے، نماز وقت پر پڑھے. اگر ہم کوتاہی کرتے ہیں نمازوں میں تو اس رمضان میں ہم دل میں ٹھان لے کہ یا اللہ اس رمضان میں میں نمازیں وقت پر پڑھوں، یا اللہ اس رمضان میں نمازیں میں ایسے بالکل دل کی خوشی کے ساتھ پڑھوں، دل لگا کر پڑھوں. جنت کو یاد کریں، جنت کو یاد کر کے بہترین وضو کروں. گناہ جھڑتے ہیں نا وضو کرنے سے بھی. من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا ہو اور توجہ والا دل لایا ہو، اب اس کے لیے یہ خوشخبری ہے. ندخلها بسلام ذالک یوم الخلود، تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے. اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے توکل کر لیا، پھر اللہ سے ڈر خوف بھی کر لیا، نیک اعمال بھی کر لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، چلو آ جاؤ اب جنت میں، آ جاؤ میرے پاس. کتنا پیار سے بلا رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. تم اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ہمیشہ. یہ وہاں جو چاہیں گے انہیں ملے گا، بلکہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ. اور ان سے پہلے بھی ہم بہت سی امتیوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے طاقت میں زیادہ تھیں، اور وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کوئی بھاگنے کا ٹھکانہ نہیں. حدیث کا مفہوم آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جنتی اپنا گھر اور اپنی جگہ، اپنا مقام ایسے پہچان لیں گے جیسا کہ دنیا میں اس کا اپنا گھر تھا، دنیا میں اس کی اپنی جگہ تھی. ہم ایسے پہچان لیں گے جنت کا گھر. اور پھر جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، کیا کیا دے رہے ہیں، ہر وہ چیز مل جائے گی جو ہم مانگیں گے، بس ارادہ کر لیں گے سامنے آ جائے گی وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر ہم سب مل کر وہاں پر ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، بیٹھیں گے، چائے پیئیں گے، مزے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پر تھوڑی سی تکلیفیں اٹھا لیں گے. آیت نمبر 37، یقیناً اس میں ہر صاحب دل کے لیے عبرت ہے، اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کر کان لگائے اور وہ حاضر ہو. لیکن کرنا کیا ہے ہمیں؟ کان لگا کر حاضر دل سے. غائب دل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی نا، تو پھر غائب دل کی نماز بھی کیسے ہوگی؟ اسی لیے تو ہمارے دل میں وسوسے آتے ہیں، اسی لیے تو ہمارے دل میں ہماری نمازوں میں غلطیاں ہوتی ہیں، سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے بار بار. تو نماز پڑھنے سے پہلے استغفار پڑھ لیں تھوڑی دیر. اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا، سب کے ساتھ ہوتا ہے، انسان ہے، بشر ہے، تو پہلے تھوڑا سا استغفار کر لیں، 3 بار 5 بار یا 7 بار. پھر بہترین وضو کریں. پھر اس کے بعد میں کیا کریں؟ دعا پڑھیں. داخل ہونے کی بھی دعا پڑھیں واش روم میں، پھر نکلنے کی بھی پڑھیں، پھر وضو کے بعد کی بھی دعا پڑھیں. پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوں گے نا تو پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اور تھوڑا سا 2-3 بار پڑھ کے اپنے دل کی طرف دیکھ کے ہلکا سا تھوڑا سا دھتکاریں، تھو کریں، تو انشاءاللہ نماز پہلے سے تھوڑی بہتر ہوگی اللہ نے چاہا تو. آیت نمبر 39، پس جو کچھ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں اور اپنے رب کی تسبیح تعریف کے ساتھ بیان کریں، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی. تو اب یہاں پر صبح اور شام کی بات بتائی جا رہی ہے، اور تسبیح کی بات بتائی جا رہی ہے. ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے یہ. اور رات کے وقت کسی وقت بھی تسبیح کریں، اور نماز کے بعد بھی. اور سن رکھیں کہ جس دن ایک پکارنے والا قریب ہی کی جگہ سے پکارے گا، جس روز اس تند و تیز چیخ کو یقین کے ساتھ سن لیں گے، یہ دن ہوگا نکلنے کا. بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ پھر کر آنا ہے. جس دن زمین پھٹ جائے گی اور یہ دوڑتے ہوئے نکل پڑیں گے، یہ جمع کر لینا ہم پر بہت ہی آسان ہے. وہ حشر والا دن، اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جمع کرنا بہت ہی آسان ہے.
پھر یہاں پر تسبیح کی بھی بات بتائی جا رہی تھی کہ تسبیح کریں. بعض نے اس تسبیحات بعض نے اسے وہ تسبیحات مراد لی ہیں جن کے پڑھنے کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کی بات کی تھی نا، جو ہم پڑھتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، جس کو جو یاد ہے پڑھ لے. لیکن زیادہ تر تو یہی آتا کہ سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر. اس کو سب سے زیادہ تر یہ بھی جانتے ہیں نا، صحیح بخاری میں بھی آتا ہے یہ، اور یہی تسبیح تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی. یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، اور آپ نے ان پر جبر کرنے والے نہیں، تو آپ قرآن کے ذریعے انہیں سمجھاتے رہیے، اور جو میری وعید ڈراوے کے وعدوں سے ڈرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ڈرانے کے وعدے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جن چیزوں سے ڈرا رہے ہیں، اپنے عذاب سے، اپنے خوف سے، تو پھر اس سے ڈر جائیں. پھر یہ وعید کہیں دور نہیں، بہت قریب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کرے. اب شروع کرتے ہیں ہم سورہ الذاریات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الذاریات مکی صورت ہے، اس میں 60 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق. قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑ کر، پھر اٹھانے والیاں بوجھ کو، پھر چلنے والیاں نرمی سے، پھر کام کو تقسیم کرنے والیاں. یقین مانو کہ تم سے جو وعدے کیے جاتے ہیں سب سچے ہیں، اور بے شک انصاف ہونے والا انصاف ہو کر رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قسم ہے راہوں والے آسمان کی، یقیناً تم مختلف بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی باز رکھا جاتا ہے جو پھیر دیا گیا ہو. بے سند باتیں کرنے والے غارت کر دیے گئے جو غفلت میں ہیں اور بھولے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں کہ یوم جزا کب ہوگا. ہاں یہ وہ دن ہے کہ یہ آگ پر تپائے جائیں گے. اپنی فتنہ پر درازی کا مزہ چکو، یہی ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے. اللہم لا تجلنا منہم. ان کے رب نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اسے لے رہے ہوں گے، وہ تو اس سے پہلے ہی نیکوکار تھے. وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے. اب آج کل ہمارے ساتھ یہی ہے نا، رات کو بہت کم سوتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے جاگتے ہیں، تہجد پڑھنے کے لیے جاگتے ہیں، تراویحیں پڑھنے کے لیے جاگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس عبادتوں کو قبول کرے. اور وقت سحر استغفار کیا کرتے ہیں، جب سحری کے وقت اٹھے نا، تو جب بھی سحری تیار کریں، گھر والوں کو اٹھائیں، پکا رہے ہیں، کچھ نکال رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو استغفار پڑھتے رہیں. تہجد تو پڑھ لیا، لیکن سحری کے وقت استغفار کی بات بہت سی تاکید آتی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ سحری کے وقت استغفار کریں. اور ان کے مال میں مانگنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا حق تھا. اور یقین والوں کے لیے تو زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی. تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور تمہاری روزی اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب آسمان میں ہے. تمہاری روزی بھی، ہر چیز آسمان سے اترتی ہے. آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم کہ یہ بالکل برحق ہے، ایسا ہی جیسا کہ تم باتیں کرتے ہو. کیا تجھے ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر بھی پہنچی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائے، میرے خیال سے ہو گیا ہے ابھی ہمارا سورہ. وہ جب ان کے ہاں آئے تو سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور کہا یہ تو اجنبی لوگ ہیں. پھر جب چپ چاپ جلدی جلدی اپنے گھر والوں کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کا گوشت لائے اور اسے ان کے پاس رکھا اور کہا آپ کھاتے کیوں نہیں؟ پھر تو دل ہی دل میں ان سے خوف زدہ ہو گئے. انہوں نے کہا آپ خوف نہ کیجیے، اور انہوں نے کہا اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی. بس ان کی بیوی آگے بڑھی اور حیرت میں آ کر اپنے منہ پر ہاتھ مار کر کہا میں تو بڑھیا اور ساتھ ہی بانج. انہوں نے کہا ہاں تیرے پروردگار نے اسی طرح فرمایا ہے، بے شک وہ حکیم و علم والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا 26واں سپارہ پورا ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول کرے، اور ہم سے جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہیں، کوتاہیاں ہو گئی ہیں، وہ شیطان کی طرف سے، میری زبان کی طرف سے، اور جو کچھ بھی میں نے اچھی بات کہی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں جلدی سے. میں تھوڑے سے رکھی تو تھی نوٹس، لیکن اب ٹائم نہیں ہے، سب کو نماز کے لیے جانا ہے، جمعہ ہے، تو صرف پڑھ لیتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث غفرانک ربنا و الیک المصیر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا جبار، یا غفار، یا ستار، یا عظیم، یا کریم، یا غنی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ، یا رحمان، ہم سب ایک جگہ جمع ہوئے ہیں تیرا کلام پڑھنے کے لیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ یا اللہ، اس قرآن کو ہم کوشش کر رہے ہیں بہترین طریقے سے پڑھیں، اپنی تجوید کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنا تزکیہ کر رہے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف فرما دینا، درگزر فرما دینا، ہماری اس کوششوں کو قبول فرمانا، اور جتنی بھی بہنیں آئی ہیں، بیٹھی ہیں، اور جو آنے سے رہ گئی ہیں، نہیں آ سکیں، یا اللہ سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں اور عافیتیں نازل فرمانا، ہم سب کو دین کی کتاب سے جوڑ دینا۔ یا اللہ، دین سے جوڑ دینا، اس قرآن سے جوڑ دینا، سنتوں سے جوڑ دینا۔ یا اللہ، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دینا، دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرنا، قرآن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دینا۔ یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا مالک یوم الدین، یا ذوالجلال والاکرام، ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمانا۔ یہ قرآن ہمارے دل کی بہار بن جائے۔ یا اللہ، یہ قرآن ہمارا ساتھی بن جائے، قبر میں بھی یہ قرآن ہمارا ساتھی ہو میرے مالک، قبر میں بھی یہ قرآن ہمارا ساتھی ہو، قبر کی وحشت سے، قبر کی تنگی سے، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے، سانپ سے، بچھو سے، یا اللہ ہماری حفاظت فرمانا۔ یا غفور الرحیم، ہماری حفاظت فرمانا۔ یا غفور الرحیم، ہماری حفاظت فرمانا، شیطان کے شر سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے ہتھ کنڈوں سے، اس کی چالوں سے ہماری حفاظت فرمانا۔ آپ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں اپنے دشمن کے حوالے نہ کرنا، آپ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ یا اللہ، اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ یا غفور الرحیم، ہم تجھ سے بہترین گمان رکھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں تقوی نصیب فرمانا جو جنت کی طرف لے جائے، ہمیں ایسے اعمال کرنا نصیب فرمانا جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے، ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمانا جس سے تو راضی ہو جائے، جس سے تیرا چہرہ نصیب ہو دیکھنا۔ یا اللہ، تیرا دیدار ہو۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا مالک یوم الدین، یا ذوالجلال والاکرام، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمانا، جو پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرمانا، جس گھروں میں بیٹیاں اور بیٹے ہیں ان کے نیک نصیبیں ہو، بہترین رشتے بھیج دینا آگے سے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمانا، اور جتنے ہمارے پیارے آپ کے پاس آ چکے ہیں ان کی خوب مہمانی کرنا، ان کے درجے بلند فرمانا، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمانا جیسے کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ یا غفور الرحیم، ہمیں توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ، کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے، ساری دنیا، تمام مخلوق میں جہاں کہیں بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن رہتے ہیں، سب کے لیے خیر ہو، عافیت ہو۔ ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرمانا، ہم کسی پر ظلم نہ کریں، کوئی ہم پر ظلم نہ کریں۔ یا غفور الرحیم، ہمیں معاف فرما دینا، درگزر فرما دینا، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھنا۔ یا اللہ، آپ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دینا، آپ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دینا، آپ اپنی رحمت سے ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لینا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمین نورا وعن یسار نورا وفوق نورا وتحت نورا وامانی نورا وقلبی نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعصبي نورا ولحم نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وعاذم لي نورا اللهم آتني نورا۔ یا اللہ، میرے دل کو اس قرآن کی نور سے بھر دینا، میری آنکھوں میں نور ہو جائے، میرے کانوں میں نور ہو جائے، میرے پاک پروردگار، میری دائیں طرف، میری بائیں طرف، میرے اوپر نور، میرے نیچے نور۔ یا اللہ، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا مالک یوم الدین، یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہماری کوششوں کو قبول فرمانا، آپ ہم سے راضی ہو جانا، ہم کو آپ سے راضی کر لینا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔